बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, ईद से पहले अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों और APC का काफ़ी शोर सुनाई दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजल रहमान से भी मिले, शहबाज शरीफ से भी मिले और फिर ये तय पाया कि ईद के बाद APC होने जा रही है, जिसमें हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम देना है ये तय करना है। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से, जो फेटफ के 2 बिल पास हुए उस पर JUIFA इन 2 बड़ी अपोजिशन की जमातों से कि जनाब बिल पास करने के मामले पर आपने हमसे कोई मुशावरत नहीं की। सेनेटर JUIFA के अताउर रहमान ने क्या गिले शिकवे किए, आप वो देखिए। हैरान इस बात पर हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों नहीं सुना जाता। क्या हम इस कौम के दुश्मन हैं? क्या इस तरह आप लोगों ने जमीयत उलमा इस्लाम को बिल्डोज करना है और इस तरह की अपोजिशन की तरफ से तरमीम लाकर हुकूमत को रास्ता देना? मैं समझता हूं कि ये हमारी अपोजिशन की बहुत बड़ी कमजोरी है। दोनों बड़ी पार्टियों से आज गिला कर रहा हूं कि आपने हमेशा इन लोगों का साथ दिया है, आपने कभी अपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की है। हमारा आज के बाद इस अपोजिशन के साथ इस तरह इस फ्लोर पर आकर हम साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। इन गिले शिकवों के जवाब में शहबाज शरीफ ने 6 अगस्त को कौमी असम्बली के फ्लोर पर JUIFA से माजरत की है। वो क्या कह रहे हैं, आप देखिए। JUI के हेड तशरीफ फरमा हैं। मैं बगैर किसी लगी लिपटी के ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में ये जो बिल्स के ऊपर जो डिबेट हुई, चाहे वो फाइटफ के हैं या ये है, कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुई, कोताही हुई। मैं आपके दोस्त से उनसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ और उनके वालिद साहब का हमारे दिल में बहुत एहतराम है, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब का। इंशाअल्लाह आइंदा ऐसी बात कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह। बहरहाल मौलाना फजल रहमान अभी तक नाराज़ हैं दोनों जमातों के किरदार से और वो कह रहे हैं कि जनाब वो अकेले ही अब तहरीक चलाएंगे। 7 सितंबर को पेशावर में एहतजाजी जलसे और रैली की उन्होंने कॉल भी दे दी है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, ये APC का फ्यूचर क्या होगा? मौलाना कैसे मानेंगे? कोई एक एजेंडा ऐसा कौन सा होगा जिस पर ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाएंगी? देखिए, अगर तो आप APC को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का इज्तिमा कहें तो ये दोनों पार्टियां तो मुत्तफिक हैं, और अगर बाकी कोई दूसरी पार्टियां, छोटी पार्टियों को भी बुलाया जाए तो वो भी यकीनी तौर पर इनमें से किसी एक की बुलाई हुई APC में आ जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना फजलुर रहमान का अगला लाया अमल क्या होगा। मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि आइंदा हम इस फ्लोर पर इन दोनों अपोजिशन जमातों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। जो अब ये बात तो फेटफ पे हो रही थी और उस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ इतनी सेटिंग में चल रहे थे कि उन्होंने मौलाना की जमात को नज़रअंदाज कर दिया। उसका एक इशारा तो खुद एक उसकी माजरत तो तलब की शहबाज शरीफ साहब ने। फिर मुझे ये भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने असदुर रहमान साहब को कहा इसी दिन कि आप मेरे साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर चलें। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद साहब से पूछूंगा, यानी मौलाना फजल रहमान से। तो मौलाना फजल रहमान उस वक्त डेरा में थे, डेरा इस्माइल खान में। तो मौलाना फजल रहमान से उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि जनाब क्या मुझे इजाज़त है, मुझे शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह कहा है कि मेरे साथ AJK चले। तो फिर मौलाना ने उनको इजाज़त दे दी। तो अब गोया कहीं ना कहीं बर्फ़ पिघल चुकी है इस माफ़ी के बाद। और फिर असदुर रहमान लेके जाना है हेलीकॉप्टर में। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मौलाना क्या प्रैग्मेटिज्म, यानी जो तजर्बाकार और अमलियत पसंद सियासतदान का जो खासा होता है, वो मौलाना उसका मुजाहरा कर रहे हैं। सही। अब इससे आगे बढ़ें कि इन तीनों पार्टियों के मौक़िफ़ क्या कहें। अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें तो पीपल्स पार्टी कतन इस हुकूमत को गिराने के मूड में नहीं है। PMLN भी यही चाहती है कि अब 2 साल गुजर चुके हैं, ये 5 साल पूरे करें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब डे 1 से ये कह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान, जो मुझे पता है वो ये है कि 25 जुलाई को जब ये इलेक्शन हो रहे थे 2018 के, तो उस दिन मौलाना का जरदारी साहब से रब्ता भी हुआ था। जब उन्हें पता चला रात को 1:30-2 बजे कि जनाब उनका इलेक्शन वो हार रहे हैं डेरा इस्माइल खान की सीट पर,
تو انہوں نے زرداری صاحب کو فون کیا, انہوں نے کہا کہ الیکشن میں شدید دھاندلی ہوئی ہے, تو اس لیے ہمیں اس الیکشن کا ابھی سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے کیونکہ سسٹم بیٹھ گیا. تو ڈے ون سے یہ ان کا خیال تھا جب انہیں پتا چلا کہ وہ ہار رہے ہیں. جی, اس وقت ان کی پارٹی کا اس دن ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں ہرایا اس دن سے سسٹم ٹھیک نہیں. دیکھیے ان کا موقف ہے نا, ان کا پولیٹیکل موقف. اچھا, انہوں نے زرداری صاحب کو کہا تو زرداری صاحب نے انہیں کہا کہ دیکھیے مولانا, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مجھے بھی الیکشن پر بہت سارے تحفظات ہیں, لیکن آج کے دن ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی کے اجلاس سے پہلے بعد میں ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ غالباً, اور وہاں پر بھی یہی بات ہوئی. مولانا نے کہا کہ ہم حلف نہیں اٹھاتے, لیکن پھر نواز شریف اور آصف علی زرداری آڑے آئے اور انہوں نے حلف بھی اٹھوا لیا. تو مولانا پہلے دن سے یہ سمجھتے ہیں حکومت گرا دینی چاہیے, اور دونوں پارٹیاں اس کے محافظ کے طور پر, اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے محافظ کے طور پر یہ دونوں پارٹیاں کھڑی ہوئی ہیں, یعنی مولانا کے راستے میں رکاوٹ بن کے. تو مولانا کو جو دھرنے میں جو غیر معمولی شکست کا سامنا کرنا پڑا, یعنی دھرنا ناکامیاب رہا, اب مولانا بدرجہ اولا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے حکومت کو بالکل خاک رگڑوائی جائے, بلکہ اس کی ناک جو ہے زمین پر رگڑی جائے, حکومت کو بالوں سے پکڑ کے یا جہاں جہاں سے بھی پکڑ کے اس کو دیس نکالا دے دیا جائے, تاکہ ان کا پولیٹیکل ریوائیول ممکن ہو. اب کیا اس ایجنڈے پہ یہ دونوں پارٹیاں متفق ہو سکتی ہیں؟ جواب ہے نہیں. لیکن کیا مولانا اے پی سی میں شرکت کریں گے؟ جواب ہے ہاں. صحیح ہو گیا. مولانا شرکت بھی کریں گے. جو مولانا کا ایجنڈا ہے وہ ان دو جماعتوں کا ایجنڈا نہیں ہے, کیونکہ اگر مولانا کی بات مان لے تو پھر پی ٹی آئی سیاسی شہید بن جائے گی. دیکھیے, میں تو جو محافظ پی ٹی آئی کے ڈسکرائب کیے گئے ہیں, میں تو اس بات پہ آفرین کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے یہ پہلے پاکستان کے محافظ تھے, تو جو پاکستان کے ساتھ ہوا وہ بھی ہم سب نے دیکھ لیا پچھلے 20-25 سال کے اندر. جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہی نہیں محافظوں کی وجہ سے, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی حفاظت اپنی کر سکے نہ کر سکے, یہ مہربانی کر کے محافظ نہ بنے, کیونکہ جس چیز کے محافظ بنے ہیں اب آگے کم کہے کو زیادہ سمجھیے. میں گزارش کروں, دیکھیے جب یہ نیشنل ایکسچیکر کے محافظ تھے اس وقت بھی ہم نے دیکھ لیا, جب یہ پاکستان ریلوے کے محافظ بنے تو ہم نے دیکھ لیا, جب پی آئی اے کے محافظ بنے تو ہم نے دیکھ لیا, جب سٹیل مل کے محافظ بنے تو دیکھ لیا. تو مہربانی کر کے اس حکومت کے محافظ یہ نہ بنے, اس حکومت گر جائے چلتی رہے لیکن یہ محافظ نہ بنے, میری اسی گزارش ہے. دوسری بات, دیکھیے ہم سیاست کے اندر, اور ہماری تھوڑی سی مجبوری ہے کہ ہم ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کچھ چیزوں کو دبے الفاظ میں کہنا لازم ہے, لیکن اس کو جس بھی طرح سے آپ کہہ لیں, حبیب صاحب کی گفتگو کی لطافت سے کہہ لیں, میری تھوڑی سی زیادہ کراس گفتگو کے تھرو کہہ لیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے مولانا فضل الرحمان کو استعمال کیا. ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے مولانا فضل الرحمان کو پہلے بھی استعمال کیا. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جب دل چاہتا ہے تو ان کو ڈچ کروا دیتی ہیں, جیسے کہ اس لیجسلیٹو پروسیس کے اندر کروایا, اور پھر جب دل کرے گا تو پھر واپس کندھوں پہ اٹھا لیں گے کہ نہیں مولانا آگے بڑھیں, آپ دھرنا لے کے چلیں اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, اور وہاں پہ 2 تقریریں بھی کریں گے, اور پھر جب اپنی ڈیل درمیان میں سے ہو جائے گی تو پھر اس میں سے سپورٹ وڈرا ہو جائے گی. یہ صرف ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں ہے. ماضی میں جب مولانا صاحب کی ضرورت تھی تو انہوں نے بھی انفارچونیٹلی, اور میں بصد احترام کہہ رہا ہوں, جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت ایک بہت سخت سٹانس تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا. اس وقت مولانا فاضل صاحب کا اتنا سخت سٹانس نہیں تھا. ہم آئے گئے وہ تصویریں دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اے پی سیز میں شامل ہو رہے ہیں, عمران خان صاحب بھی کھڑے ہیں, دیگر لوگ بھی کھڑے ہیں, مولانا صاحب بھی کھڑے ہیں. تو جب ان پولیٹیکل پارٹیز میں سے کسی کا بھی اپنا ذاتی مفاد یا اپنی لیڈرشپ کا ذاتی مفاد شامل رہا ہے تو انہوں نے دوسروں کو استعمال کیا ہے. بڑی عجیب سی بات, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 2-1 سال کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب استعمال ہو رہے ہیں. جب مولانا صاحب کا ہاتھ لگا تھا اس وقت انہوں نے ان کو استعمال کیا تھا. یہ ایسے ہی چلنا ہے, کیونکہ آئیڈیالوجی کی, یعنی کہ کسی ایک سوچ کی, رائٹ لیفٹ کی سیاست جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ایفیکٹولی ختم ہو چکی ہے. ہم نے دیکھا کہ رائٹ ونگ پارٹیز جو ہیں وہ لیفٹ کے ساتھ کھڑی ہیں, لیفٹ ونگ جو لبرل پارٹیز تھیں وہ صرف اپنا
ذاتی مفاد یا اپنی لیڈرشپ کی ذاتی فیفڈمز، جس کو انگریزی میں فیفڈمز کہتے ہیں، یعنی کہ اپنی بادشاہت کو، اپنے 2 لنڈن کے اثاثہ جات کو اور 3 پنجاب کی اراضیوں کو بچانے کے لیے کبھی 2 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی 2 لوگ مختلف ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی چلنی ہے سیاست، کیونکہ نظریاتی سیاست اس پاکستان ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی پچھلے 20-25 سال کے اندر ختم ہو چکی ہے. اب جس وقت ضرورت پڑے گی تو مولانا صاحب واپس ہر دل عزیز ہوں گے، ان کو ہم واپس کندھوں پہ اٹھائیں گے، اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز پھر اسلام آباد جا کے دھرنے کے اندر کھڑا کر دیں گے، اور پھر جب ان میں سے نکلنا ہوگا تو کہیں گے دیکھیں مولانا بات یہ ہے جمہوریت چلنی چاہیے، 5 سال کی گورنمنٹ ہے، 2 سال ہو چکے ہیں، کیوں نہ 2 سال اور دے دیں، دیکھیں سیاسی شہید نہ بنائیں. اور جب مولانا کو ضرورت پڑے گی تو وہ بھی ایسے ہی کریں گے. اس لیے we should just آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے مفاد کے لیے ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا استعمال کرتی ہیں. بہرحال مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، یہ اے پی سی کا کیا معاملہ ہے؟ سب کو لگ رہا ہے، خاص کر حکومت کو، بلاول بھٹو زرداری اور آپ لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی، پھر ہم نے سنا عید کے بعد اے پی سی ہونے جا رہی ہے، پھر مولانا آپ لوگوں سے ناراض ہو گئے. اب اے پی سی کب ہونے جا رہی ہے؟ مولانا کو کیسے منا کر واپس لانا ہے؟ دیکھیں، اے پی سی سے متعلق کیونکہ اے پی سی میں سب کی یہ رائے ہے کہ ایک نتیجہ خیز جو ہے وہ وہاں پہ بحث اور اس کے بعد فیصلے ہونے چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک رہبر کمیٹی ٹائپ ایک 7-8 لوگوں کی ایک جو ہے وہ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو ملکی حالات کے مطابق اور مختلف پارٹیوں کا جو نقطہ نظر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ورکیبل اور جو ہے وہ نتیجہ خیز فیصلے جو ہیں ان کے اوپر پہنچیں، تاکہ جو سربراہی میٹنگ ہے وہ تو ایک پہ نہیں ہو رہی نا، 11 بجے شروع ہوگی، 4 بجے ختم ہو جائے گی. رانا صاحب، اگر ماضی میں دیکھیں، ضروری ہے کہ پہلے سے ہوم ورک ہو. ماضی میں اگر دیکھیں تو آپ نے جب معاملات کو نتیجہ خیز بنانا چاہا، مثلا سینٹ چیئرمین کو ہٹانا چاہا، آپ کی اپنی پارٹی کے اندر یا آپ کی مشترکہ اسٹرینتھ کے اندر نقب لگ گئی اور آپ سینٹ کے چیئرمین کو نہیں ہٹا پائے. نیکسٹ راستہ پھر عدم اعتماد کا اسپیکر کے خلاف بات کی جا رہی ہے جو بلاول بھٹو نے کی ہے، لیکن آپ ہی کی پارٹی کے پی ایم ایل این کے شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ہم حکومت گرانے نہیں جا رہے، تو مولانا کہتے ہیں ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں. یہ آپ اس کو ریکنسائل کیسے کریں گے؟ وہ کون سا درمیانی راستہ ہے؟ لیکن آپ یہ بات ایسے حالات کی کر رہے ہیں کہ جب کسی ملک میں تمام معاملات جو ہیں وہ کسی اصول، کسی قاعدے، کسی قانون اور کسی سیاسی جو ہے وہ بندوبست کے تحت جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ ریلیونٹ ہوتی ہیں. اب دیکھنا کہ ایک آدمی کے سامنے یہ چوائس رکھا جائے کہ بھئی یا تو تم یہ ووٹ دو یا پھر تمہاری فائلیں یا تمہارے معاملات ہمارے پاس ہیں، تو پھر 2 دن بعد جو ہے وہ تم نیب بھگتو، جیل جاؤ، یا تمہارے خلاف تو اور مقدمہ جو ہے وہ قائم کر دیا جائے گا. پھر مثال سنائی ہے کہ پھر آپ کو پتا ہے کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ پھر ہر آدمی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی جیسا جذبہ نہیں رکھتا ہوتا، تو لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو جدوجہد ہے ایسے دور اور ایسی قوتوں کو اور ان قوتوں کے حواریوں کو شکست دینے کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ مسلسل جدوجہد کا عمل رکھا جائے. ایک دفعہ ناکامی کے بعد بھی پورے جذبے سے دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ، اور اس وقت تک جب تک کامیابی نہ ہو. کوئی عوامی تحریک کی شکل میں، کیونکہ اب تو راستہ وہی بچا. دیکھیں، عوامی تحریک جو ہے وہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے. مشترکہ بڑے جلسے عوامی جو ہے وہ جسے رابطہ کہتے ہیں یا موبلائزیشن کہتے ہیں، وہ بھی ایک عمل ہو سکتا ہے. رانا صاحب، اینڈ گول کیا ہوگا؟ گول کیا ہوگا؟ کیا ان ہاؤس چینج کے اوپر پاسبلٹی ہے سب کا کنسنسس ہونے کی، یا واقعی ایک نئے الیکشن مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا پڑے گا؟ کیا آپ کے خیال میں مولانا صاحب کو اس ٹیبل پہ، اے پی سی کی ٹیبل پہ واپس لانے کے لیے کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، پی ایم ایل این جو ہے وہ دوسری جماعتوں کے سامنے اور قوم کے سامنے یہ موقف رکھے ہوئے ہے، اور اس موقف کو پوری طرح سے جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس صورتحال کا حل جو ہے وہ ہے جس میں بھی دے دی جائے.
برائے مہربانی ہولڈ. یہ میرا جی خیال ہے ان کا مگر رانا سوری ثناء لیکن اللہ صاحب سے جو انہوں نے رابطہ بات منقطع کی ہو گیا. اگر ہم ان سے Fresh واپس کنیکٹ mandate کر کی؟ لیں فریش مینڈیٹ کی جو بات کی حبیب صاحب جو پہلے بات کر رہے تھے نا کہ آپس میں پارٹیز کے اندر تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہے. فریش مینڈیٹ کا مطلب ہے الیکشن, اور الیکشن پہ مولانا فضل الرحمان صاحب مان سکتے ہیں, نون لیگ مان سکتی ہے, لیکن زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے آلریڈی سندھ میں, وہ فریش مینڈیٹ اگر لے بھی لیں گے تو زیادہ سے زیادہ اسی پوزیشن تک پہنچے گا نا. وفاقی حکومت میں ابھی ہم نے پنجاب کا پول کیا, لاہور کا حبیب صاحب نے 2 ہفتے پہلے, تو اس کے اندر جو پنجاب لاہور سارے کا سپلٹ تھا اس کے اندر پیپلز پارٹی کے نمبرز ہی نہیں نظر آ رہے تھے. تو کسی کا بھی یہ خیال نہیں کہ اگر کل الیکشن ہو جائے گا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سارے پاکستان میں سے سویپ کر جائیں گے. تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ واپس سندھ کی حکومت بنا لیں, اور ہو سکتا ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے. تو فریش مینڈیٹ پہ پیپلز پارٹی کو لانا بڑا مشکل ہوگا. یہ فریش مینڈیٹ صرف رانا ثناء اللہ کا خیال ہو سکتا ہے, پوری جماعت کا موقف سمجھیں؟ دیکھیے جماعت کی پولیٹیکل پوسچرنگ یہی ہے, جو انہوں نے سیاسی پوزیشن اختیار کر رکھی ہے وہ یہی ہے کہ فریش مینڈیٹ, نیا الیکشن, اور یہ تقریباً سال بھر سے آپ کو اس بات کی طرف چلتی ہوئی پی ایم ایل این نظر آ رہی ہے. لیکن یہاں پر ہے کہ کیا فریش مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو اتنی اکثریت مل جائے کہ وہ دوبارہ حکومت بنا لے, یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ سندھ میں دوبارہ اس کی حکومت بن جائے. دیکھیے جب الیکشن دراصل پوری سوسائٹی کو اور پولیٹیکل معاملات کو کھول کے دوبارہ جوڑنے کی بات ہوتی ہے, تو بہت سارے پرزے جو اس وقت آپ کو پارلیمنٹ سسٹم کے اندر نظر آتے ہیں, وہ بھی باہر جب الیکشن کے رزلٹ آتے ہیں تو وہ پرزے سسٹم سے باہر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کی ایگزامپل لے لیں پچھلی دفعہ. اس لیے فریش مینڈیٹ جو ہے نا, یس یہ ایک پولیٹیکل پوسچرنگ ضرور ہے, ایک سیاسی تقاضا اب تک نہیں بن پایا. جب یہ سیاسی تقاضا بنے گا نا, اس کے ساتھ آپ کو چند چیزیں جوڑنی پڑیں گی. صحیح. حبیب صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب ہم ایک بار پھر سے جوائن کر چکے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, لائن آپ کی کٹ گئی تھی, آپ بات کر رہے تھے کہ فریش مینڈیٹ, یہ آپ لوگوں کی پارٹی کا موقف ہے کہ فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے. سر فریش مینڈیٹ کی آپ نے بات کی, تو پیپلز پارٹی کیا اس کے اوپر آپ کے ساتھ راضی ہے فریش مینڈیٹ پہ نئے الیکشن کے لیے؟ ہمیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے, یا ہماری یہ کوشش ہے کہ اس کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے گا, لیکن ہم یہ بات اور ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں, اور قوم کے سامنے بھی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کے سامنے بھی, کہ فریش مینڈیٹ کی طرف جانے میں جتنی دیر ہوگی, آپ 21 میں جائیں, 22 میں جائیں, بھلے 23 میں جائیں, اتنی ہی اس ملک کی تباہی ہوگی. یہ حکومت جو ہے اس ملک میں نہ صرف جمہوریت کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے, بلکہ اس ملک کو خارجہ محاذ سے بھی, اندرونی محاذ سے بھی, اور اکانومی کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ اس یعنی دلدل میں پھنسا رہی ہے کہ شاید اس سے واپسی جو ہے وہ ممکن نہ ہو اگر ان حکمرانوں کو مزید وقت دیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی وقت ہے بریک کا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی رجسٹریشن کو جو ہے وہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ گھر بنانے پر وزیر اعظم عمران خان نے جو قرض دینا تھا, اعلان کی 1 ماہ ہو چکا ہے, اب وہ کب امپلیمنٹ ہوگا, کب عوام اپلائی کر سکے گی, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اپنے گھر کا خواب نہ رہے, اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے اب سے 1 ماہ پہلے عوام سے یہ وعدہ کیا کہ گھر بنانے پر قرض ملنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ کب سے ملنا شروع ہوں گے ابھی اس حوالے سے کچھ معلوم نہیں. شہباز گل بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً 1 ماہ کے اندر سارا پروسیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا, فارمز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو جائیں گے, لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا. قرض کس طرح سے ملے گا, اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کیا بتایا تھا وہ دیکھیں, پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ہاؤسنگ کے ذریعے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی اکانومی کھڑی کرنی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. ہم نے نئے پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی. اس کا مطلب کہ جو پہلا 1 لاکھ گھر بنے گا نئے پاکستان ہاؤسنگ کے بیچ میں, سو ہر گھر جو بنے گا اس میں 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسڈی ملے گی. جو بینکوں سے جب جو لوگ جا کے قرضے لیں گے تو اس قرضے کے اوپر جو 5 مرلے کا گھر ہوگا اس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی جو انٹرسٹ ہے, جو سود دینا ہے,
वो सिर्फ 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद देना पड़ेगा, 10 मरले के घर के लिए 7% सूद देना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी। अब इस ऐलान के बाद से अवाम ने इंतजार करना शुरू कर दिया। इसी पर बात करेंगे ज़ैगम रिजवी, चेयरमैन वज़ीर आज़म हाउसिंग टास्क फोर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम रिजवी साहब, ये बताइएगा कि 1 माह हो गया ऐलान को, अब कर्जे मिलना कब से शुरू होंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए ऐसे है कि कर्जे मिलने का अमल तो है, जब आगे सामने सप्लाई आ रही होती है ना, तो फिर इधर से घर बन रहे हैं और इधर से उनके ग्राहक पहुंच रहे हैं, तो जो वो ग्राहक हैं उनके पास 20%, 10% अपना पैसा होगा, बाकी 80-90% वो बैंकों से लेंगे। तो अब ये हाउसिंग स्कीम्स कई जो है पंजाब में भी चल रही हैं, जैसे जैसे है वो वहाँ पे जो स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफिक जो होगी, तो ये जो 30 अरब है इसमें से इंशाल्लाह जैसे कहा ना। ज़ैगम साहब ये बताइए कि मैं अगर अल्लाह देता ये घर खरीदना चाहता है, जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, उसको कोई ये फाइनेंसिंग और मॉर्गेज स्टैंडर्ड्स भी नहीं समझ पूरी तरह पता, आप अल्लाह देता के लिए ही तो ये घर बना रहे हैं बेसिकली, तो उसको कितने दफातर में जाना पड़ेगा, कितने फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, कितने बैंकों के चक्कर काटने पड़ेंगे, या कोई वन विंडो ऑपरेशन? देखिए जहाँ तक उसकी एलिजिबिलिटी है वो तो नादरा ड्रिवन सिस्टम है, जहाँ उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। नादरा का सिस्टम जैसे एहसास प्रोग्राम में देख रहा है ना कि कौन लोग एलिजिबल हैं, पैसे उन्हीं को मिल रहे हैं। हाउसिंग के लिए उसके हिसाब से पता लगेगा कि ये लोग आदमी हैं, हकदार हैं, तो वो तो नादरा ड्रिवन उनकी ये। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? उसके बाद वो जाएगा जो जहाँ पे उसने अपने हाउसिंग की बुक करनी है, साथ ही बैंक पे जाएगा, और बैंकों के वहाँ पे हर जहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा होगा ना जी, वहाँ पर भी बैंकों की जो है ना प्रेजेंस हम इंश्योर कर रहे हैं। और बाकी बैंकों को तो अपनी नजदीक तरीन ब्रांच में वैसे भी जाके वो कर सकता है। जो बैंकों का जो असल में इशू जो बहुत अच्छा हमने हल किया है अल्लाह के फजल से, कि पहले बैंकों की मर्जी थी हाउसिंग में लोन दें या ना दें, तो पाकिस्तान में 70 बरस में कमर्शियल बैंकों वाला का बहुत ही ना देने के बराबर था, HBFC की भी फाइनेंसिंग ना होने के बराबर हो गई थी। अब ये जो चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो नई इंसेंटिव स्कीम ला ली है, उसमें बैंकों के ऊपर लाजिम है कि अपने ओवरऑल फाइनेंसिंग का 5% उन्होंने लो इनकम हाउसिंग को ही देना है। तो या तो ये देंगे या वो पैसा उनके पास पड़ा रहेगा। तो अब ये यकीन कीजिए कि पंजाब में जो डेवलपर्स अपनी स्कीम ला रहे हैं, बैंक अपने दफ्तरों से उठ के उनके पास जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ज़ैगम साहब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पैदा होता है। हम अगर 2 चीज़ों को देखें, एक तो ये है कि हमें उस सूरत हाल के बारे में बताएं कि वेबसाइट्स के ऊपर 250 रुपये देकर बहुत सारे लोगों ने दरख्वास्तें दी, और कुछ दरख्वास्तें जो हैं इस वक्त मेरे पास भी मौजूद हैं कि लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दिया, पैसे जमा कराए, और उन तक कोई दोबारा गवर्नमेंट ने उनको कॉल बैक भी तक नहीं किया। दूसरा ये बताइए कि आखिर ये जब आप लोकेशन स्पेसिफिक बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि लाहौर के मखसूस इलाके में और कराची के मखसूस इलाके में किसी को कर्ज मिलेगा, या क्रॉस द बोर्ड सहूलत नहीं होगी? देखिए नहीं, नादरा ड्रिवन जो सिस्टम हमने ये किया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी उस इलाके को लोगों को दी जाए, ताकि हाउसिंग एज एन इन्वेस्टमेंट ना बने। वरना तो ये होगा कि बैठा हुआ वहाँ से बैठा हुआ, तो जो वहाँ के लोग हैं, आपको पता पैसे वाले लोग भी दूसरे तीसरे हर जगह से आ जाएंगे, तो लोकल मकामी लोग महरूम ना हो। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये एक प्रोग्राम में है, ये सॉफ्टवेयर ड्रिवन ही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द एलिजिबल पीपल विल बी गिवन टू द लोकल कम्युनिटी। वो तो नादरा का सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा, और वो जो जिन लोगों ने 250 रुपए जमा करवाए, अल्लाह का शुक्र ये है कि नादरा का सिस्टम देखा हूँ आपने, एहसास प्रोग्राम ने भी किया है, क्योंकि इट्स वेरी वेरी गुड सिस्टम फ्रॉम दैट एंगल। और वो जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की रजिस्ट्रेशन को भी 1 साल मुकम्मल हो गया, 250 रुपए जमा कराएं, उसका क्या बना? नहीं देखिए बीबी, वही मैंने कहा ना कि जिन लोगों ने रजिस्टर करवाया हुआ है, तो जब ये उस घर बनेगा और वो आदमी उसमें अप्लाई करेगा, तो वो सिस्टम देखेगा कि इसने अपने वक्त पे नादरा के सिस्टम में था। तो अगर किसी ने उस वक्त नहीं किया हुआ था, तो फिर आज जो आएगा वो उस लाइन में बहुत पीछे चला जाएगा, ताकि जिन लोगों ने उस वक्त पैसे जमा कराए थे वो लोग जो है ना फ्रंट पे होंगे। ज़ैगम साहब ये बताइए, ज़रा कंफ्यूजन दूर कर दीजिएगा। मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात हुई, लेकिन लोगों में कंफ्यूजन है, ज़रा दूर कर दीजिएगा। क्या मैं एक क्वालिफाइड पर्सन हूँ जो कि नादरा के सिस्टम के मुताबिक इस लोन को लेने और इस घर की स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड हूँ,
تو کیا میں اسی جگہ پہ مجھے گھر ملے گا جو اسکیم آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے، یا اگر میرے پاس کہیں پہ 2 مرلے زمین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ حکومت مجھے سبسیڈائز لون دے دے تاکہ میں اپنی زمین کے اوپر 4 کمرے بنا سکوں، تو ان کے لیے بھی یہ پروگرام؟ نہیں، وہ جو آپ دوسری کیٹیگری کہہ رہے ہیں نا، اگر آپ کے پاس 2 مرلے زمین ہے تو آلریڈی اخوت پروگرام کے تحت جو پرائم منسٹر نے 5 ارب ان کو ایلوکیٹ کیے تھے، تقریباً 2.5-3 ارب انہوں نے ڈسبرس کر کے 7,000 لوگوں نے 2 مرلہ 3 مرلہ پہ اپنے گھر بنا لیے. لیکن وہ اس اسکیم میں فال نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ اس میں تو کریں گے ہی، لیکن ان کے لیے تو انٹرسٹ فری لون کی وہ اسکیم ہے اخوت کی. تو وہ تو اگر کوئی ہے تو اسے کہیں وہ اخوت کے دفتر کل چلا جائے اور جا کے اپنی ایلیجبلٹی کا ہے، تو وہ تو اس کو یہ تو پھر بھی انٹرسٹ ہے نا، وہ تو اخوت کا ماڈل ہی انٹرسٹ فری ہے. زیغم صاحب، اگر آج میں جاتا ہوں بینک میں اور کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ 5 مرلے کا پلاٹ ہے، میں گھر بنانا چاہتا ہوں اور میرے پاس 5 لاکھ روپیہ بھی رکھا ہوا ہے، آپ مجھے 20 لاکھ روپیہ قرض دے دیں، تو کیا اسٹیٹ بینک نے انشور کر لیا ہے کہ مجھے بینک قرضہ دے گا؟ جی بالکل، یہ تو روٹین کا ہے نا، یہ تو اس اسکیم کے تحت سے ہٹ کے بھی ہے، اس لیے. لیکن زیغم صاحب ابھی تک بینک اس حوالے سے 5% کا نہیں آپ بتا رہے کہ سبسیڈائز لون نہیں مجھے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، بینکس بھی اپڈیٹ نہیں ہے اس حوالے سے؟ نہیں ہیں، بالکل ہیں بیبی، ایسی بات نہیں ہے. بینک اپڈیٹڈ ہیں، صرف یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمیں چیزوں کو ایگری کرنا چاہیے کہ پہلے بینکوں کی مرضی تھی دیں یا نہ دیں، اس لیے ایک ٹرم ہوتی ہے مارگیج ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. پاکستان کی پچھلے 10 برس میں 0.3% سے آگے نہیں بڑھی تھی. اب وہ جو کہہ دیا کہ آپ کو 5% قرضہ کسی غریب لوگوں کو دینا ہے، تو وہ تو آپ تو بینک گھر سے دفتر سے نکل کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. زیغم صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ اگر 5% پورٹ فولیو بینکس کا اس مارگیج یا اس طرح کی لینڈنگ کے لیے ریزرو ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اس کو کہلاتے ہیں ہم لوگ اپنی لینگویج میں مینڈیٹڈ اور ڈائریکٹڈ کریڈٹ. جی بالکل. سر یہ بتائیے کہ اس وقت تک کتنی اپلیکیشنز موصول ہو چکی ہیں؟ نادرا کی فگر تو مجھے معلوم نہیں ہے، ٹو بی آنسٹ، میموری میں نہیں ہے، لیکن سبسٹینشلی ہائی، کیونکہ اس وقت لوگوں نے انہوں نے بھی کیا جہاں نادرا سسٹم دیکھا ہو، کسی کے پاس آلریڈی گھر ہے، وہ سب تو فگر میں دے نہیں سکتا، لیکن وہ نادرا سے مل بھی سکتی ہے. تو لیکن سبسٹینشیل انٹرسٹ تھا اس زمانے میں، ملینز کے حساب سے فگر آئی تھی. جی بہت شکریہ زیغم رضوی، چیئرمین وزیر اعظم ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاسک فورس ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کا وقت ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ملک کی تاریخ کی سب سے مہم کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے تحت ایک دن میں 35 لاکھ درخت لگائے گئے. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گرین پاکستان حسین پاکستان کے تحت ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا. اس مہم کے تحت ایک دن میں 35 لاکھ درخت لگائے گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے، پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میں آج اپنی ٹائیگر فورس کو پہلے تو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے آج وہ کام کیا ہے، 35 لاکھ پاکستان میں ایک دن میں درخت لگائے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ ریکارڈ ہے. تو اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب، ایک دن میں 35 لاکھ درخت، پہلی بات تو یہ کہ ابھی آپ نے جو یہ گرین اور حسین کا قافیہ ملایا ہے، وہ گرین اور حسین کا قافیہ اردو کے اعتبار سے نہایت ناموزوں ہے، اور اگر کوئی بھی شاعر ہوتا، کوئی بھی اردو جاننے والا ہوگا تو اس کے ذوق پہ یہ گرا گزرے گا. چلیں صحیح ہو گیا، ان سے معذرت جن کو گرا گزرا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک 35 لاکھ درختوں کی بات ہے نا، مجھے پاکستان کے بہت سارے منصوبے اور بالخصوص جو درختوں کے منصوبے ہوتے ہیں ان کے بارے میں مجھے کبھی یہ بھروسہ نہیں ہوا کہ یہ 35 لاکھ درخت ایک دن میں لگے ہیں یا نہیں لگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4-5 تو آپ گن سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نے لگایا، وزیر اعلیٰ نے لگایا، فلاں نے لگایا، فلاں نے لگایا، لیکن آپ 35 لاکھ نہ گن سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، نہ دکھا سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ یہ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ 35 پاکستان لگا کے، میں 35 لاکھ درخت لگا کے میں نے پاکستان کو گرین بھی بنا دیا، حسین بھی بنا دیا. اچھا، اس سے پہلے بھی لوگ یہ درخت لگاتے رہے ہیں. اچھا، اگر جتنے درخت حکومتی دعووں کے مطابق لگ چکے ہیں نا، اگر وہ پورے زندہ ہوتے تو شاید کرۂ ارض پہ اگر وہ پھیلا دیے جاتے تو کرۂ ارض میں 1 انچ بھی جگہ انسانوں کے رہنے کی نہ بچتی، جتنی یہ حکومتیں دعوے کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو جب ان کا یہ کیمپین جو ہے
اس کو بہت ہی واچ کرنا ہوگا. اور ان کے پاس انفارچونیٹلی جو وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ پنجاب میں اور وفاق میں، یہ بات میں پوری ذمہ داری سے اور دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ بات کہ وہاں پہ ایسے لوگ ہی نہیں ہیں کہ جنہیں درخت لگانے، اگانے اور پھر ان کو بڑھانے کا پتہ ہو. تو لہٰذا ایک چند لوگوں کو چھوڑ کے نالائکوں کی ایک لام ڈوری ہے بیوروکریٹس کی جو یہ کام کر رہی ہے. تو لہٰذا اے درختے نہیں اگ رہے. یہ بات حبیب صاحب نے بڑی امپورٹنٹ دوسری بات عمر باب، یہ جو بھی ایک ویڈیو بھی آج بڑی وائرل ہوئی ہے وہ خیبر میں کہ کس طرح کسی کی زمین پہ جا کے درخت لگائے، متنازع زمین. ایسے ڈپٹی کمشنر کو اور ایسے اسسٹنٹ کمشنر کو ان کو پکڑنا چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے کہ وہ اعلیٰ ترین سرکاری عہدیداروں کو متنازع زمین پہ لے گئے. صحیح. ایک تو متنازع زمین پر آپ نے درخت لگا دیے، پھر جو بات حبیب صاحب نے جو نقطہ اٹھایا کہ درخت آپ نے لگا تو دیا، بنیاد تو اس کی ڈال دی، لیکن اس کا خیال کیسے رکھنا ہے، اسے بڑھانا کیسے. دیکھیے پہلی بات یہ کہ پاکستان کے اندر ایک محکمہ جنگلات ہے، ہر صوبے کے اندر ایک محکمہ جنگلات ہے جو کہ اب سے پہلے تو صرف اپنی زمین کو بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ ان کی زمین جاتی رہی، بڑے بڑے اداروں کے ہاتھ جاتی رہی، بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ جاتی رہی اور وہ کبھی کچھ نہ کر سکا. تو اللہ کرے کہ وہ کم از کم یہ کام کر سکے کہ وہ درخت جو لوگوں نے لگا دیے ہیں یا حکومت نے لگا دیے ہیں ان کو اگانے کی اور ان کا تھوڑا دیکھ بھال رکھنے کا کام کرے. میں حبیب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ گنے تو شاید نہیں جا سکتے، لیکن یہ بات درست ہوتی کہ یہ شاید ایک فالس کلیم ہے اگر یہ کلیم پہلی دفعہ کیا جا رہا ہو. ہمیں بہت سی ہم حکومت کی تنقید کرتے ہیں اور ہمیں حکومت کی تنقید کرنی چاہیے، لیکن انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر کہ درخت لگانے چاہیے، انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر فوکس کرنے کے اندر صرف پاکستان میں نہیں، اگر آپ ڈیولپنگ ممالک کے تمام لیڈران میں دیکھ لیں تو ایک عمران خان صاحب کے علاوہ اتنا فوکس کسی نے بھی نہیں کیا. یو این کی تقریر تک کے اندر انہوں نے یہ گرین پاکستان اور انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر بات کی. نہ ہمارے ہمسائے کے اندر نریندر مودی، نہ ایران میں، نہ افغانستان میں، نہ بنگلہ دیش میں، نہ ویتنام میں، نہ عراق میں، نہ کہیں پہ یہ بات نہیں ہو رہی. صرف پاکستان کے اندر ایک لیڈر جو اپنی کیمپین سے اپنی کیمپین سے پہلے، اپنے پرائم منسٹر بننے سے پہلے سے بات کر رہے ہیں. دوسری بات کہ جب کے پی کے اندر یہ لگے تھے درخت تو اس وقت پاکستان نہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز نے اس بات کو ویریفائی کیا کہ شاید اتنے تو نہیں لگ سکے لیکن درخت کافی لگے. میں ایک تاریخی بات، اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پاکستان میں ماحولیات کو پہلی بار سرکاری پالیسی کا حصہ بنانے والے کا نام ہے آصف علی. صحیح. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.